नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जजों के फैसले की कहानी क्या है, हमजा शहबाज की हुकूमत के खात्मे का ऐलान क्यों किया गया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है, जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक अब क्या नई और बड़ी इत्तला आई है, शहबाज शरीफ की एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने अब क्या नया और बड़ा धमाका कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के 12 जजों के फैसले की कहानी क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर किस नौयत की है। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ की एक 27 सेकंड की शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। ये एक तबाहकुन वीडियो साबित हुई है। इस वीडियो का ताल्लुक एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास से है। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम, तमाम सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक थे। अब इस वीडियो के सामने आने पर लंदन में मियां नवाज शरीफ भी बहुत बरहम है। ये वीडियो सामने आने पर मरियम नवाज ने भी आसमान सर पर उठा लिया है और अब इस वीडियो को हटवाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन लाखों लोगों ने इस वीडियो को डाउनलोड करके महफूज कर लिया है। ये एक ऐसी वीडियो है जो तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं के पास भी पहुंच चुकी है। यही वीडियो इस वक्त फवाद चौधरी के पास भी मौजूद है और शहबाज गिल के पास भी ये वीडियो पहुंच चुकी है। और ये कोई जाली वीडियो नहीं, यानी जिस तरह से मरियम नवाज ने इमरान खान साहब की जाली वीडियोस बनाने की तैयारी शुरू की है, ये उस किस्म की जाली वीडियो नहीं बल्कि ये एक असली और तस्दीक शुदा वीडियो है। और इसी वीडियो के मुतल्लिक अब टीवी चैनल्स बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बना रहे हैं और असल में इस वीडियो के जरिए शहबाज शरीफ ने गलती से अपना ही एक राज खोल दिया है, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक फौजी क़यादत से भी है, इसी वीडियो का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और इस वीडियो का ताल्लुक नून लीग से भी है। और इस वीडियो में शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर रहे हैं। ये वीडियो किसी निजी महफिल से लीक नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ के मुंह से अमरीकी धमकी आमेज मरासले के मुतल्लिक एक राज गलती से लीक हो जाता है और वो असेंबली के फ्लोर पर ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जिसमें पूरी फौजी क़यादत शरीक थी, इसी इजलास में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने बताया कि हाँ, अमेरिका ने इस मरासले के जरिए धमकी दी थी। जी हाँ, अब खुद शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में कह दिया कि पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम के सामने ये बताया कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए धमकी दी थी और इसी वजह से अब फवाद चौधरी, शहबाज गिल और तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस वीडियो क्लिप को शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन यहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर भी है। इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि एक ताकतवर जनरल का जो 70 सेकंड का तहलका खेज वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें क्या बहुत बड़ा धमाका कर दिया गया है, क्या तहलका खेज नुक्ता इस वीडियो क्लिप में बयान कर दिया गया है और एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया गया है। तो मामला यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक जनरल का 70 सेकंड का एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिसने तहलका मचाया हुआ है। ये क्लिप
بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس ویڈیو کلپ کے متعلق تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ یہ ایک اصلی ویڈیو ہے، اس کے اندر جو آڈیو ہے وہ بھی اصلی ہے، یعنی یہ ویڈیو بھی انہی جنرل صاحب کی ہے اور اس کے اندر آڈیو بھی انہی جنرل صاحب کی ہے، اور یہ کوئی ایڈیٹڈ ویڈیو نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے جو دو اہم ترین نکات ہیں وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس کلپ کے ایک نقطے میں یہ جنرل صاحب امریکی سازش کے متعلق جو سب سے بڑا راز ہے اس راز کو کھول دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو ان کی اپنی فوجی قیادت کے متعلق بھی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح یہی انکشاف عمران خان صاحب کے متعلق بھی ہے، اور اس انکشاف کا تعلق شہباز شریف سے بھی ہے۔ اس انکشاف میں یہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کروانے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی بڑا ایک اور انکشاف کر دیا، اور اس دوسرے انکشاف میں ان جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ اگر شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا ایکٹیویٹی لاگ نکال دیا جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے جو حکام ہیں ان سے کب کب اور کتنی مرتبہ ملے۔ انہی جنرل کا تیسرا انکشاف یہ تھا کہ پچھلے ایک ماہ میں ہونے والے 3 پراسرار واقعات سے یہ پوری طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف امریکی سازش ہوئی، اور یہ ویڈیو کلپ جنرل نعیم خالد کا ہے، لیکن یہاں ایک اور جنرل کا تہلکہ خیز بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس بیان کے 2 اہم ترین نکات بھی آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب اس بیان کا تعلق بھی براہ راست فوجی قیادت سے تھا۔ یہ بہت ہی تہلکہ خیز قسم کا بیان ہے، اور کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ان جنرل کی جانب سے اس قسم کا بیان بھی آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس دھماکہ خیز بیان نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے، اور ان جنرل کا کہنا یہ تھا کہ ملک کو تباہ نہ کریں، فوج اپنی بیرکوں میں واپس چلی جائے، عدالتیں ہمت کریں اور درست فیصلے دیں۔ اس کے بعد جو دوسرا بیان تھا وہ اس سے بھی زیادہ تہلکہ خیز تھا، کیونکہ ان جنرل کا کہنا یہ تھا کہ ایک عمران خان کو نکالنے کے چکر میں پورے پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ انہوں نے کہا کہ ایک عمران خان صاحب کو نکالنے کے چکر میں پورے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا گیا۔ ہم اس کا جواب کس سے مانگیں؟ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یہ تازہ ترین بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے سامنے آیا۔ لیکن یہاں جنرل باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے۔ اس خبر کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کیا 2 نئے اور اہم سوالات پوچھے، اور کس قسم کے 2 نئے اور بڑے راز کھول دیے ہیں۔ اب پہلا انکشاف کرتے ہوئے خان صاحب نے یہ کہا کہ جب امریکہ کا انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو یہ حکم دے رہا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، تو ہمارے لوگ خود ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہو رہے تھے۔ ان کا یہ اشارہ بہت ہی معنی خیز تھا، لیکن یہاں خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا انکشاف بھی کر دیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر جب سازش کی گئی اور میری حکومت گرائی گئی تو میرے جانے کی اور اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی بھارت کو اور اسرائیل کو ہوئی۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک دھماکہ خیز انکشاف کر دیا، ایک بہت بڑا اور کلیدی نوعیت کا انکشاف خان صاحب نے اس تیسرے نقطے میں کر دیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سابق صدر اور سابق آرمی چیف پرویز مشرف سے NRO لیا تھا اور ملک کو اس حال تک پہنچایا، اور اب بھی انہی لوگوں نے NRO لے لیا ہے۔ یہ خان صاحب کے بڑے معنی خیز الفاظ تھے، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا، اور یہ جو دھماکہ خیز انکشاف تھا خان صاحب کا نیا،
اس انکشاف میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق ملک کو لوٹتے ہیں، یہ شاہانہ فلیٹوں میں رہتے ہیں لندن کے، اور یہ شہباز شریف اور میاں نواز شریف ہی اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں 20 تاریخ کے بعد ہر صورت میں لانگ مارچ کی کال دوں گا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 12 ججوں کے فیصلے کی کہانی کیا ہے اور حمزہ شہباز کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیوں کیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک اہم ترین مقدمے میں چیف جسٹس کے بڑے دھماکہ خیز قسم کے ریمارکس آئے۔ یہ سب سے اہم نوعیت کا مقدمہ تھا اور اس مقدمے کے دوران چیف جسٹس کے جو ریمارکس آئے اس کے متعلق اس وقت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، بڑی بڑی شہ سرخیاں لگائی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس تاریخی کیس کی سماعت کے دوران 3 مواقع پر بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اور 3 مواقع پر بڑے عجیب قسم کے ریمارکس بھی آئے۔ ان تینوں مواقع اور ان تینوں ریمارکس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 3 اہم ترین ریمارکس دیے اور اس 5 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، اور اسی دوران چیف جسٹس نے اچانک ایک حیران کن بات کر دی اور حیران کن ریمارکس دے دیے جو میڈیا کی سب سے بڑی ہیڈ لائن بن گئی۔ اور ان ریمارکس میں چیف جسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس کا جو اختیار ہے یہ کسی کی مرضی سے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جج صاحبان پر مشتمل جو بینچز ہیں یہ چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں، پھر از خود نوٹس لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، ایک بہت بڑا انکشاف ہو گیا اور بہت ہی غیر معمولی قسم کے ان ایکسپیکٹڈ قسم کے ریمارکس سپریم کورٹ سے آ گئے، اور وہ اس طرح کہ چیف جسٹس نے جب یہ حیران کن ریمارکس دیے تو اس سے پہلے جسٹس مندوخیل نے بظاہر عمران خان صاحب کے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے بابر اعوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اچھا آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ عدالت رات کو بھی کھلتی ہے۔ یعنی جسٹس مندوخیل نے عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بابر اعوان صاحب آپ ذرا خان صاحب کو یہ بھی بتائیں کہ عدالتیں رات کو بھی کھلتی ہیں، تاہم چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ماڈل ٹاؤن قتل عام اور شہباز شریف کی جو کرپشن ہے اس پر کبھی کیا عدالتیں رات کو کھلی تھیں۔ لیکن اس کے بعد اسی سماعت میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا، اور وہ اس طرح کہ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دے دیے کہ جتنی مرضی تنقید کر لیں، ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے اور آئین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اگر اپنی جماعت کے خلاف جانا ضمیر کے مطابق ہے تو پھر بھی منحرف ارکان کو استعفے دینے چاہیے۔ ہم نے آرٹیکل 63A کی تشریح آئندہ نسلوں کے لیے کرنی ہے، لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح میں سپریم کورٹ نے اتنی تاخیر کر دی ہے کہ دوسری جانب ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومت گرائی بھی جا چکی ہے، لیکن یہاں پر جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے اچانک بڑے حیران کن قسم کے ریمارکس آ گئے، اور ان ریمارکس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ سمیت دیگر اداروں پر خان صاحب کا جو عوامی بیانیہ ہے جو حق سچ پر مبنی ہے اس کا کتنا دباؤ آ رہا ہے، کیونکہ ان ریمارکس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ کی بے توقیری کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں سب متاثرہ فریقین نے سپریم کورٹ ہی آنا ہے، جو فیصلے پسند نہ آئیں اس پر تنقید کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے تو سپریم کورٹ اور جج صاحبان کے نام لے لے کر ان کے لیے انتہائی ناشائستہ اور نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن اس وقت تو سپریم کورٹ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہماری توہین کی جا رہی ہے۔ اب یہاں سے
کیس میں ایک نیا ڈرامائی موڑ آ گیا اور وہ اس طرح کہ عدالت کو بتایا گیا کہ آرٹیکل 63A کے تحت منحرف ارکان کے خلاف ریفرنسز اس وقت الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے اور اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئین کی تشریح سپریم کورٹ کر سکتی ہے اور کرے گی۔ آرٹیکل 63A آئین کا حصہ ہے اور آئین کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ یہ بہت اہم نوعیت کے ریمارکس تھے۔ اب یہاں پر جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن انحراف پر کسی رکن کو جھوٹا اور بددیانت قرار دے سکتا ہے؟ اس پر بابر اعوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی رکن کو بددیانت اور جھوٹا قرار دے سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اراکین اسمبلی نے کھلے عام دوسری جماعت کو ووٹ دیا ہے۔ اب اسی پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سادہ سا سوال یہ ہے کہ انحراف پر ڈی سیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نااہلی کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر چیف جسٹس نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ یہ پوری سماعت کے دوران سب سے بڑا انکشاف تھا اور اس انکشاف کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے، اسی انکشاف کا تعلق شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت سے بھی ہے اور اسی انکشاف کا تعلق موجودہ پیچیدہ سیاسی صورتحال سے بھی ہے۔ اور اس انکشاف میں چیف جسٹس نے بتایا کہ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے متعلق 12 جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، یعنی وہ رولنگ جس میں قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد کو امریکی سازش قرار دے کر مسترد کر دیا تھا اور رد کر دیا تھا۔ اب حیران کن طور پر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لے لیا تھا، از خود نوٹس لے لیا تھا، اور چیف جسٹس اب یہ بتا رہے ہیں کہ از خود نوٹس لینے کا جو فیصلہ تھا یہ 12 ججوں کا فیصلہ تھا۔ یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ 12 جج صاحبان نے یہ سمجھا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس لیے 12 ججوں نے یہ ایک از خود نوٹس لیا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کی جو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے اس کے شواہد ہونے کے باوجود شہباز شریف پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اس پر سپریم کورٹ نے کبھی کوئی از خود نوٹس نہیں لیا۔ لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑی اور اہم خبر حمزہ شہباز کے متعلق ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی جب ایوان صدر میں ایک بہت بڑی ہلچل ہوئی اور وہ اس طرح کہ اس امپورٹڈ حکومت نے صدر کے آئینی عہدے کے خلاف بھی سازش کر کے انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اب اسی دوران گورنر پنجاب کو دوبارہ ہٹانے کی سمری ایوان صدر بھیجی گئی، لیکن صدر نے اس سمری کو بھی مسترد کر دیا اور اس کے بعد گورنر پنجاب کو ان کے آئینی عہدے سے غیر آئینی طور پر ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک دھماکہ خیز پیش رفت ہوئی ہے اور ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اس بڑی خبر کے 2 نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور گورنر پنجاب نے اس غیر آئینی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب ایک بہت بڑی قانونی جنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بہت بڑی خبر بھی آئی ہے، بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نوعیت کی خبر ہے جس پر اس وقت ٹی وی پر لائیو نشریات بھی چل رہی ہیں، کیونکہ اس میں خان صاحب نے یہ نکتہ بیان کر دیا اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ جائیں گے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لے۔ اور خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ امپورٹڈ کٹ پتلیاں جو ہیں یہ پنجاب میں آئینی انتشار اور فساد کو ہوا دے رہی ہیں۔ پہلے جعلی الیکشن کے ذریعے جعلی وزیر اعلیٰ کو پنجاب میں بٹھایا گیا اور اب گورنر پنجاب کو ہٹانا ایک طرح سے کھلی آئین شکنی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت بڑی خبر بھی آ گئی، اور وہ خبر الیکشن کمیشن کے متعلق تھی، جہاں پی ٹی آئی پنجاب کے 25 باغی ارکان کے متعلق فیصلہ ہونا تھا، یعنی وہ ارکان جنہوں نے پارٹی سے بغاوت کی، تحریک انصاف سے بغاوت کی اور حمزہ شہباز کو ووٹ دے دیا۔ اب اس حوالے سے ایک تہلکہ خیز پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت اس لیے ہوئی کہ یہ جو 25 ارکان تھے انہوں نے قومی اسمبلی کے منحرف ارکان کی طرح کا کام نہیں کیا، یعنی قومی اسمبلی کے جو منحرف ارکان تھے
انہوں نے تو آخری وقت میں شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا تھا کیونکہ شہباز شریف کے جو نمبر تھے وہ پہلے ہی پورے ہو گئے تھے، لوٹوں کے جو ووٹ تھے ان کی ضرورت اس وقت نہیں پڑی تھی۔ لیکن ان 25 ارکان نے تو حمزہ شہباز کو باقاعدہ ووٹ دیا تھا۔ اب فواد چودھری نے اس معاملے پر ایک تازہ ترین اور تہلکہ خیز بیان دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آرٹیکل 63A کے متعلق آئے ہیں، ان ریمارکس کی روشنی میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی پنجاب کے ان 25 ارکان کو نااہل نہ کرے۔ اب ان کی نااہلی یقینی ہے، اور یہ نااہلی ہونے کے بعد کسی کے پاس بھی 186 کا فگر یعنی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پنجاب میں 186 ووٹ نہیں ہوں گے، اور اب حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے یہ 100% ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ بیان اب فواد چودھری کی جانب سے آیا ہے، جو ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹی وی چینلز پر بھی نشر ہو رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔